جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, मैं एक इंटरनेशनल टूर के बाद आज फिर 2-3 दिन की बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और यकीन करें अब तो प्रोग्राम करते हुए भी डर लगता है और मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि मैं प्रोग्राम जो है वो बंद कर दूं या मुझे फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ खबरें पढ़नी पड़ेंगी कि आज दियां ताज़ा खबरां ने कि ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਰੁੜ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲੜ ਪਏ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ जो हालात पैदा कर दिए गए हैं इस मुल्क में। आप यकीन करें कि अंदर से ना मेरा ख्याल है कि हर वो सहाफ़ी डरा हुआ है जो रोज़ाना टीवी पर प्रोग्राम करता है। सोशल मीडिया पे आप कुछ ना कुछ खुल खिला के बोल लेते थे और जो हमारा पाकिस्तान के जितने टीवी चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, उसमें भी आप खुल खुला के बात नहीं कर सकते। अब बताएं कि जिस सहाफ़ी के अंदर इतना कुछ चल रहा हो और उसका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वो अपने दिल की बात ही ना करे तो वो फिर क्या बात करे, वो क्या प्रोग्राम करे। फिर तो आप समझ लें कि वो नूरा कुश्ती वाला हिसाब है, देखने में कसुन्नो कसुन्नी ते विच कुछ भी नहीं। बहरहाल दिल बड़ा अफसरदा है आज, उसके बावजूद भी प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान मलक यामीन अवान और आप देख रहे हैं सैर डिजिटल। हाँ जी, पंजाब हुकूमत 180 की स्पीड पे काम कर रही है, कोई शक नहीं इस पे। लेकिन आप यकीन करें, मैं पूरे पाकिस्तान में बल्कि तकरीबन दूसरे ममालिक में भी जाके इन चीज़ों को डीपली स्टडी किया कि अवाम की राय क्या है पंजाब हुकूमत के बारे में। हालांकि पंजाब के रहने वाले जो लोग हैं उनकी और बैरून मुल्क जो लोग रहते हैं उनकी राय में फ़र्क होना चाहिए, लेकिन राय बिल्कुल सेम है। लोग ये कह रहे हैं कि यार हम पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब में जो कारोबार शुरू करते हैं उस पे 40 अदारे आके हमें घेर लेते हैं। हमने उधार पकड़ के चीज़ें बेच के कोई काम शुरू कर ही लिया है तो आके इदारे घिराव कर लेते हैं। ये टैक्स, ये बिल, ये टैक्स, फलां बिल, और कहते हैं लोग कि जब हम काम करेंगे तो हमें टका नहीं बचना, हमने मज़ीद ख्वार होना है, तो फिर हमें बताएं हम क्या कारोबार करें, इससे बेहतर है हम कारोबार ही नहीं करते। लोग कारोबार बंद करने पर मजबूर हैं। एक तरफ से तो असल हक़ाइक़ ये है, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत बेशुमार अच्छे काम कर रही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करें, चाहे वो कोई हो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। बहरहाल हुकूमत पंजाब जहां अच्छे अच्छे काम कर रही है वहां अवाम की दिल आज़ारी भी हो रही है। आप यकीन करें, मैं बिल्कुल बड़ी ईमानदारी से ये बात करने जा रहा हूँ कि अवाम के अंदर इतना गम और गुस्सा पाया जाता है पंजाब हुकूमत के बारे में कि आप सोच नहीं सकते। लोगों के तासरात ये हैं कि हमारे कारोबार बर्बाद हो गए, हमारा रोज़गार छिन गया है, हम बेरोज़गार होकर घर बैठे हैं और इधर हुकूमत जो है ना वो कह रही सब अच्छा है। मैं इस बात की तईद करता हूँ कि बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, कवानीन अच्छे अच्छे बन रहे हैं, लोगों की सहूलियात के ऊपर काम हो रहा है, कोई शक नहीं है। मरियम बीबी बड़ी तवज्जो से सीएम के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और ये तवज्जो तलब बात है कि इससे पहले आज तक किसी सीएम पंजाब ने, बिलखसूस इनके चाचा जी ने भी इतने काम नहीं कराए जितने काम अब हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अवाम के रोज़गार के बारे में भी कुछ होना चाहिए। अवाम इस वक्त बेयारो मददगार और तकलीफ़ में मुब्तला है, इसके लिए आपने क्या पॉलिसी दी है। आप यकीन करें
چھوٹی سی مثال لے لیں کہ یہ کو 16-17 سال بعد بسنت دوبارہ شروع کروانا بہت بڑا کام ہے. یہ پتہ نہیں کس نے کروا دیا ہے, یہ وقت نہیں تھا ویسے, لیکن یہ انہوں نے کر لیا. یہ مشکل ترین کام ہے. جتنا نقصان ہوگا ان کے کھاتے میں پڑے گا. جب بسنت ختم ہوگی نا, لوگ ان کے کھاتے میں ڈالیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام چھوڑ چکے تھے, اپنے اپنے کام بدل چکے تھے, انہوں نے دوبارہ ان کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اب بوڑھے ہو گئے ہیں. ان کی اولادوں کو تو پتہ ہی نہیں پتنگ کیسے بنتی ہے, ڈور کیسے لگتی ہے. اب آپ نے ایک دم سے یہ جو دھاوا بول دیا ہے کہ جی بسنت ہو رہی ہے, بسنت ہو رہی ہے. لاہور میں آپ بسنت کے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ پوری نہیں آپ کر سکتے. مارکیٹ میں دھاگا نہیں مل رہا, مارکیٹ میں کاریگر نہیں مل رہا, مارکیٹ میں بانس نہیں مل رہا. جو بانس ہے نا, اس کے وہ شتیر کاٹ کے اس سے گڈیاں بنتی ہیں. لیبر بہت مہنگی. جو چیز 16-17 سال پہلے 7 روپے کی تھی, اب وہ 400 روپے کی ہے. میں گڈیوں کی بات کر رہا ہوں. جو ڈور 1200 روپے کی تھی وہ 12,000 روپے کی ہے. کن لوگوں نے یہ بسنت منانی ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف امیر آدمی جو ہیں وہ بسنت منا سکیں گے. غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بسنت منائے. ہم مکمل بائیکاٹ کر کے بیٹھے اس چیز کا, کیونکہ پیسے کا ضیاع اور اتنا ظلم ہو رہا ہے. یہ ساری بات کے پیچھے ایک بات بتانی تھی آپ کو. اب لوگوں کو پتہ چل گیا بسنت منائی جا رہی ہے. لوگ گڈیاں لائیں گے اپنے گھر میں, ڈور لے کر آئیں گے, لیکن وہ نہیں لا سکتے نا. ایز پر لا, ایز پر SOPs وہ جرم کے زمرے میں آئے گی بات کہ آپ نے جرم کیا. اب اس جرم کے مرتکب لوگوں کو گرفتار کر کر کے لاہور میں تھانے بھرے پڑے ہیں جی. چھوٹے بچے جو ہے وہ یہ سمجھ کے گڈیاں اڑا رہے ہیں کہ اب اجازت مل گئی ہے تو اب ہم گڈی اڑا سکتے ہیں. ان بیچاروں کو کیا پتا جن کی عمریں 8-10 سال 6 سال 7 سال 5 سال ہے. اب میں عینی شاہد ہوں. کل میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا حال ہے جو میں بتا رہا ہوں. پولیس کی موجیں لگی ہوئی ہیں. جو گڈی اڑا رہا نا پلاسٹک کی بھی, اس کو بھی پکڑ کے پرچہ. جو کاغذ کی گڈی خود بنا کے اڑا رہا ہے نا ایویں بیچارہ دھاگے کے ساتھ, اس پہ بھی پرچہ. کوئی معافی نہیں, کوئی رعایت نہیں. آپ کل کا آپ سمجھ لیں کہ سیٹرڈے سنڈے 2 دن کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں. لاہور کے 84 تھانے ہیں, کوئی 150 چوکیاں ہونی ہیں. سب میں پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے جناب. بچے پکڑ پکڑ کے لے جا رہے ہیں چھتوں سے, ڈائریکٹ گھر میں گھستے ہیں, چھت پہ جاتے ہیں, بچہ پکڑتے ہیں, سیدھا تھانے. اس کے پیچھے جو جاتا ہے اس کو بھی بٹھا لیتے ہیں, اور جب تک اس کا والد نہیں آتا وہ ادھر ہی رہیں گے. والد کو لا کر اس پہ پرچہ کاٹ کے جیل. چلو جی, یہ وہ ظلم ہے جو ایک عام آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی بڑا آدمی, کوئی بڑا نام گڈی اڑائے اور اس کو پولیس پکڑ کے لائے اور اس کو ٹی وی پہ لائے کہ جی یہ دیکھو ایڈا وڈا آدمی اسی پھڑ کے لے آندا ہے دیتے پرچہ دیتا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ تمام قوانین غریب آدمی کے لیے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کی جو عوام ہے وہ پنجاب حکومت کے ظلم کا شکار ہے, اور یقین کریں کہ صبح شام عوام کو رگڑا لگ رہا ہے. وہ آپ ہیلمٹ کی صورت میں دیکھ لیں, بیلٹ نہ باندھنے کی صورت میں دیکھ لیں, گاڑی کے بلیک شیشوں کی صورت میں دیکھ لیں. میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ریالٹی ہے. ہر طرف سے عوام کو رگڑا لگایا جا رہا ہے. جہاں رگڑے لگ رہے ہیں وہاں ان کے ریلیف کی بھی کوئی بات کریں, ان کو کوئی فائدہ بھی پہنچائیں, تاکہ وہ بھی لوگوں کو بتا سکیں کہ جی حکومت نے ہمارے لیے یہ کیا. بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ حکومت پنجاب کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے, لیکن عام آدمی تنگ ہو گیا ہے. جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, جس نے ڈیلی کما کے لانا ہے تو اس کا گھر چلنا ہے, وہ تنگ ہو گیا. نوکری پیشہ آدمی تنگ ہو گیا. گھروں کے حالات بہت برے ہیں.
یقین کریں کل ایک سلنڈر دھماکہ ہوا، اس کی فوٹیج بھی ہم اس میں آپ کو دکھائیں گے پروگرام میں۔ وابڈا ٹاؤن کے قریب ہی پی آئی اے سوسائٹی میں، لاہور کی بات کر رہا ہوں، سلنڈر دھماکہ ہو گیا۔ اس میں ایک عورت کی گردن کٹ کے وہ گئی اور ایک آدمی کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی، 2-4 زخمی ہو گئے۔ کسی میڈیا نے نہیں بتایا، کسی چینل نے نہیں دکھایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور حادثہ کیوں ہوا؟ اس کا ذمہ دار کون تھا؟ کون لوگ ہیں جو اس جرم میں برابر کے شریک ہیں؟ ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے تھا۔ کسی کا گھر اجڑ گیا، میں نے وہ آہیں سسکیاں دیکھی ہیں موقع پہ جا کر خود، کہ اس گھر میں کیا کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک غریب آدمی غبارے بیچتا تھا، اس کا سلنڈر پھٹ گیا۔ اب پکڑنا چاہیے ان لوگوں کو جن کا سلنڈر ہے، جس کمپنی کا سلنڈر استعمال ہوا ہے، لیکن خبر کو دبا دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس طرح نہیں چلے گا۔ اچھی خبریں منظر عام پر اور جو حکومت کے خلاف خبریں ہیں ان کو دبا دیا جائے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکل ہو گیا ہے پاکستان میں رہنا اور سچی اور کھری بات ٹی وی پہ کرنا، بہت مشکل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں ناظرین، اس وقت اسلام آباد میں وکلاء نے ہڑتال کی ہوئی ہے 3 دن کے لیے۔ آپ کو پتہ ہوگا بڑا مشہور سکینڈل ہے، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا، یہ دونوں میاں بیوی ہیں، ان کو 17 سال سزا ہو گئی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اس ملک میں 20 سال تو کیس چلتے رہتے تھے، اب آپ دیکھ لیں آنن فانن سزا ہو گئی۔ اب آپ بتائیں کون بندہ اپنے حق کی بات کرے گا؟ میں ان کی کسی جرم کا، کسی غلط ایکٹ کا حامی نہیں ہوں۔ ضرور سزائیں دیں، ضرور پکڑیں ان لوگوں کو جو اداروں کے خلاف بغاوت کریں، جو اداروں کے خلاف بات کریں، جو ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی بات کریں، ان کے خلاف ایف آئی آر دیں، پکڑیں ان کو۔ لیکن کم از کم میرا یہ عاجزانہ سا سوال ہے کہ صحافیوں کو تھوڑی سی آزادی تو دے دیں کہ وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر، دائرہ اختیار میں رہ کر وہ حق کی بات تو کر سکیں، وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر عوام کی بات تو ایوانوں تک پہنچا سکیں۔ اقتدار میں بیٹھے لوگوں تک ہمارے تھرو ہی بات جاتی ہے، ڈائریکٹ تو نہیں گلی محلے کی بات جا سکتی، لیکن اتنا گھیرا تنگ نہ کریں کہ صحافی صحافت ہی چھوڑ دیں۔ اور بہت سارے صحافی تو ملک ہی چھوڑ گئے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں بھی ملک ہی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ہم جو ہیں وہ دب کے بات نہیں کر سکتے، کسی پریشر میں بات نہیں کر سکتے۔ لہذا حکومت پنجاب اس وقت پنجاب کے رہنے والوں میں بے شمار نفرت بھر چکی ہے۔ آپ یقین کریں اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو گئے تو آپ بے فکر ہو جائیں، وہ لوگ منتخب ہوں گے جن کا آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا، اگر فیئر الیکشن ہوئے اور جینون ووٹنگ ہوئی۔ یعنی جینون ووٹنگ میں اس کو کہوں گا جس دن الیکٹرانک مشین آ گئی پاکستان میں اور اس کے تھرو ووٹنگ ہو اور بڑے غیر جانبدار لوگوں کی نگرانی میں وہ ووٹنگ کرائی جائے، پھر پتہ چلے گا کہ عوام کی منتخب کردہ حکومت اس وقت اقتدار میں آئی۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کس کو لے کر آئیں، کون آئے گا، جو جیتے گا وہ آئے، جس کی اکثریت ہوگی وہ اپنی حکومت بنائے۔ بہرحال بات پنجاب حکومت کے گرد گھوم رہی تھی، تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پچھلے کئی پروگرامز میں بتایا تھا کہ سعد رضوی اور انس رضوی جو ہیں وہ بالکل خیر و عافیت سے ہیں۔ آج ایک سوشل میڈیا پہ بے وقوف نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ سعد رضوی کو شہید کر دیا گیا۔ شرم کرو یار، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم لوگوں کی وجہ سے صحافت بدنام ہے، تم لوگوں کی وجہ سے ہم جیسے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، تم لوگ سزا کے مرتکب ہو۔ تمہارے خلاف میں سفارش کروں گا کہ فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے، مقدمات درج ہونے چاہیے۔ تم جیسے لوگوں کے خلاف جو کالی بھیڑیں ہیں، کیوں جھوٹی خبر دے رہے ہو،
کیوں اتنا بڑا گند کرنے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ چند ویوز کے لیے اتنی گندی خبر آپ نے سوشل میڈیا پہ پھیلائی۔ ناظرین، یہ وہ شخص ہے جو عمران ریاض کی فوٹو لگا کر سوشل میڈیا پر کسی اور نام سے نا ڈیلی ہر دن کے حساب سے وہ لکھتا ہے کہ منگل کو یہ ہو گیا، سوموار کو یہ ہو گیا، جمعرات کو یہ ہو گیا۔ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، یہ چینل بند ہونا چاہیے اور اس کو جو چلا رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا صحافت بدنام ہو رہی ہے۔ بہرحال ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ انس رضوی کو کہتے ہیں کہ جی کوئی ڈیرہ غازی خان کی طرف سے گرفتار کر لیا گیا، اور آہستہ آہستہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ سعد رضوی کو بھی کہیں نہ کہیں سے پکڑ کر لے آئیں گے اور شو کر دی جائے گی، ان کی گرفتاری شو کر دی جائے گی۔ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، ان کی تمام اہل سنت کے مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ ایک جامعہ اور بڑی طویل میٹنگ ہوئی، جس میں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں معاملات کوئی بہتری کی طرف گئے ہیں، اور وعدے کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے کہ بہت جلد جو ہے وہ ٹی ایل پی والوں کو انصاف ملے گا، لیکن ان کی کوئی گارنٹی کرے کہ وہ آئندہ اس ملک میں اس طرح کی تحریک نہیں چلائیں گے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ہائی لیول پہ گارنٹیز کر دی گئی ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انس رضوی کی گرفتاری شو کر دی گئی ہے، اور اب سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں لوگ تجسس میں ہیں، کیونکہ یہ جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کا بیڑا غرق ہو، سچی خبر باہر آئے تاکہ لوگوں میں جو ابہام پیدا ہو رہا ہے وہ ختم ہو۔ اور ناظرین، جاتے جاتے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پنجاب حکومت اور ٹی ایل پی، ان کے درمیان جو نفرت پیدا ہوئی ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ یہ باتیں میری ریکارڈ پہ رکھیے گا۔ ٹی ایل پی کے کارکنوں کو چن چن کر جیلوں میں بھیجا گیا، چن چن کر ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، ان میں بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ جن بیچاروں کا تعلق نہیں تھا ان کو بھی پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ میں نے اس طرح کے بے شمار لوگ دیکھے ہیں۔ لہذا آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ملک یامین نوان کو اجازت دیجیے، کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔